अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो जिस तरह आप लोग जानते हैं, पहले जो पुराना जो वीडियो था वो हिस्ट्री ऑफ ग्रेस के बारे में बनाया था। आप सब लोगों को शुक्रिया, आपको मेरा वीडियो पसंद आया। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हबा खातून के बारे में। तो कश्मीर की तारीख में जून यानी हबा खातून का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हबा खातून का गुरेज से क्या ताल्लुक़ है? क्यों वो इस हसीन वादी के खामोशी में चली आई? आज की इस वीडियो में हम तारीख के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि मलका कश्मीर हबा खातून किस तरह और किन हालात में गुरेज तशरीफ़ लाई, और यहाँ की पहाड़ियों ने उनकी दर्द भरी जो शायरी है उसको कैसे हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम गुरेज और हबा खातून की इस दास्तान को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। तो तो बढ़ते ही हम आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही अलग और पुरस्कार दास्तान पर बात करने वाले हैं। अगर हम तारीख के जोग्राफियाई नक्शों पर नज़र दौड़ाएं तो आमतौर पर होता ये है कि पहाड़ों, वादियों और शहरों के नाम बड़े-बड़े फातेहीन या बादशाहों के नाम पर रखे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ताकत का कायदा भी यही है। जो जीता तारीख उसकी होती है। सही कहा आपने। लेकिन कश्मीर के इंतहाई शुमाल में इस बुलंदोबाला गुरीज सेक्टर में एक चोटी ऐसी है जिसने उस वक्त के मुगल बादशाहों यानी किसी भी अस्करी फातेह का नाम मुस्तरद कर दिया। वाकई, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और हैरत की बात यह है कि इस पहाड़ ने एक खाना बदूश और दर बदर भटकने वाली शायरा का नाम अपना लिया। तो आज हमारी गुफ्तगू का जो मरकज है वो बिल्कुल यही हैरान कुन हकीकत है। ये तारीख का एक ऐसा बाब है जहाँ सियासत, जोग्राफिया और इंसानी नफ्सियात आपस में एक अजीब से अंदाज में उलझ जाते हैं। जी, और हम जिन तारीखी हवालों और तहकीकी ज़राए का आज जायज़ा ले रहे हैं वो कश्मीर की तारीख की सबसे दर्दनाक लेकिन ताकतवर किरदार हुब्बा खातून के गिर्द घूमते हैं, जिन्हें कश्मीर की बुलबुल भी कहा जाता है। और मुझे लगता है कि हम अक्सर तारीख को सिर्फ जंगों और तख्तनशीनी के जाविये से पढ़ते हैं, लेकिन आज जिन ज़राए पर हम बात कर रहे हैं वो कुछ और ही बताते हैं। बिल्कुल। हमारा आज का मकसद भी सिर्फ एक तारीखी दास्तान सुनाना नहीं है, बल्कि उन गहरे और शदीद जज्बात की साइंस को समझना है जिन्होंने एक आम सी गांव की लड़की को पहले एक मलका और फिर एक अबदी अलामत बना दिया। जी हाँ, ये हवाले हमें बताते हैं कि बाज़ औक़ात इंसानी जज्बात, ख़ास तौर पर खालिस और शदीद दुख, किसी भी फ़ौज या सल्तनत से ज़्यादा बड़ी सक़ाफ़ती तब्दीली ला सकते हैं। हुब्बा खातून की ज़िंदगी इसी चीज़ का मुताला है। सही। आए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो ये दास्तान किसी शाही दरबार से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत कश्मीर के एक छोटे से गांव चंदार से होती है। बिल्कुल, एक बहुत ही आम सा माहौल था वो। जी। ज़राए बताते हैं कि वहाँ एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम जून रखा गया। कश्मीरी ज़बान में जून का मतलब चांद होता है। और हवालों के मुताबिक वो अपने नाम की तरह खूबसूरत भी थी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि वो बच्ची अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल कटी हुई थी। कटी हुई यानी वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। जब उसकी उम्र के बच्चे आम खेल कूद में मगन होते तो जून जंगलों में, पहाड़ों के दामन में और दरियाओं के पास घंटों खामोश बैठी रहती थी। अच्छा, ये वाकई आम बच्चों वाला रवैया नहीं है। जी, वो कुदरत के साथ एक अजीब सी हम आहंगी महसूस करती थी, गुनगुनाती रहती थी। तो क्या ये महज एक बचपन का रोमांस था या इसके अंदर कोई और खिंचाव था? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि ये महज कोई बचपने की आदत नहीं थी। माहिरीन नफ्सियात उसे इंतहाई हसासियत कहते हैं। इंतहाई हसासियत यानी वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस करती थी। बिल्कुल। ज़ोंग एक ऐसे माहौल में पैदा हुई थी जो बहुत अमली और सादा था। वहाँ के लोगों के लिए जिंदा रहने का मतलब सिर्फ खेती बाड़ी और रोज़मर्रा के काम थे। सही, पेट पालने की फिक्र होती है ऐसे माहौल में।
جی، لیکن زونگ کو ہوا کے چلنے، پتوں کے گرنے اور دریا کی روانی میں بھی ایک موسیقی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے کی ایک غیر معمولی فطری صلاحیت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ کیا بات ہے! لیکن میرا خیال ہے ایک روایتی معاشرے میں خاص طور پہ ایک عورت کا اس طرح سے مختلف ہونا کافی مشکل پیدا کرتا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کوئی انسان معمول سے ہٹ کر سوچنے یا محسوس کرنے لگے تو معاشرہ اسے قبول کرنے کے بجائے دبا دیتا ہے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ زونگ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ معاشرتی دباؤ کے تحت اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جو بالکل ایک عام، دنیاوی اور کسی حد تک بے حس انسان تھا۔ یہ یعنی مکمل طور پر بے جوڑ شادی تھی۔ جی، اس کا شوہر نہ تو اس کی شاعری سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے جذبات کی گہرائی کو پا سکتا تھا۔ الٹا وہ اس فنکارانہ طبیعت سے چڑھتا تھا۔ لیکن میرے ذہن میں یہاں ایک سوال آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ بہترین فن ہمیشہ گہرے دکھ سے جنم لیتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک فرسودہ خیال نہیں ہے؟ یعنی کیا واقعی زون کو ایک عظیم شاعرہ بننے کے لیے اس تلخ ازدواجی زندگی کی ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی محض رومانوی خیال نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک واضح نفسیاتی میکانزم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ زون کے معاملے میں شاعری کوئی مشغلہ نہیں تھی۔ وہ ایک ایسے گھر میں قید تھی جہاں اس کی روح کا گلا گھونٹا جا رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی اور راستہ یعنی طلاق لے کر جانے کا آپشن تو تھا نہیں۔ صحیح، اس دور میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ تو ایسے میں اس کی شاعری اس کے لیے ایک پریشر ویلو بن گئی۔ اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتی تو شاید وہ نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتی۔ یعنی وہ اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ جی ہاں، اس نے اپنے اندر کی اس شدید تنہائی، نا امیدی اور عدم توجہ کو استعاروں، دھنوں اور الفاظ میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ یہ درد کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اس کی بقا کا واحد ذریعہ تھا۔ کیا بات ہے! یعنی وہ اپنے درد کو لفظوں میں قید کر کے خود کو زندہ رکھ رہی تھی۔ یہ واقعی ایک طاقتور تصور ہے۔ بالکل۔ جب انسان اپنے خالص ترین جذبات کو فن میں منتقل کرتا ہے تو اس میں ایک ایسی کاٹ پیدا ہو جاتی ہے جو عام لفظوں میں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی آواز میں جو کشش تھی وہ کسی موسیقی کی باقاعدہ تربیت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے اندر پکنے والے ایک شدید کرب کی دین تھی۔ 100%۔ زون کے گیت جو وہ شاید دریا کے کنارے اکیلے گاتی تھی، ان میں اتنا درد اور سچائی تھی کہ وہ رفتہ رفتہ گاؤں کے حدود سے باہر نکلنے لگے۔ اور لوگ ان گیتوں میں اپنا درد محسوس کرنے لگے۔ تو یہاں آ کر یہ داستان واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس واقعے کو دیکھیں۔ جی، جو سلطنت کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ کشمیر کا حکمران سلطان یوسف شاہ چک ایک روز شکار کے لیے نکلتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس وقت کے پورے خطے کا سب سے طاقتور فرد ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جنگل میں یا کسی وادی کے قریب سلطان کے کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے، ایک ایسی درد بھری آواز جو اسے اپنے گھوڑے کی لگام کھینچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دم رک جاتا ہے وہ۔ جی، اور وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک عام سے لباس میں ملبوس، اداس آنکھوں والی زنان وہاں بیٹھی اپنے وہی درد بھرے گیت گا رہی ہے۔ لیکن ایک بات بتائیں، جی، کیا یہ تھوڑا سا ڈرامائی نہیں لگتا؟ یعنی ایک طاقتور بادشاہ کا صرف ایک گیت سن کر رک جانا اور ایک گاؤں کی لڑکی سے اتنا متاثر ہو جانا، کیا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا؟ اگر ہمیں اسے سطحی نظر سے دیکھیں تو یہ واقعی کسی دیمومالائی کہانی جیسا لگتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخی سیاق و سباق کو سمجھیں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا، تو اصل کہانی کیا تھی؟ سلطان یوسف شاہ چک محض ایک ظالم یا بے حس حکمران نہیں تھا، وہ خود فن، موسیقی اور ادب کا بہت بڑا قدردان اور سرپرست تھا۔ تو اس کی فنکارانہ حس جاگ گئی؟ بالکل۔ جب اس نے زون کی آواز سنی تو اس نے محض ایک خوبصورت لڑکی کو نہیں دیکھا، اس نے اس آواز میں چھپے ہوئے اس خالص فن کو پہچانا جو دربار کے خوشامدی گویوں میں کہیں نہیں تھا۔ زبردست نقطہ ہے۔
دربار کے موسیقار تو بس بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے گاتے تھے۔ جی، جبکہ زون یعنی اپنے اندر کی آگ بجھانے کے لیے گا رہی تھی۔ سلطان نے اس سچائی کو فوراً پہچان لیا۔ یہ کمال کی بات ہے، دربار کی مصنوعی خوشامد اور زون کی سچی تکلیف کے درمیان جو فرق تھا اس نے سلطان کو کھینچ لیا، اور پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ ایک ایسا موڑ جس نے کشمیر کی ثقافت بدل دی۔ بالکل، وہ زون جسے اس کے پہلے شوہر نے ایک بوجھ سمجھا تھا، سلطان کی ملکہ بن گئی اور اسے ہیبا خاتون کا خطاب ملا۔ ہیبا خاتون یعنی کشمیر کی بلبل۔ جی، اور ہمارے ذرائع گواہی دیتے ہیں کہ وہ صرف محل میں آرام سے بیٹھنے والی ملکہ نہیں تھی، اس نے واقعی ایک ثقافتی انقلاب برپا کیا۔ ہاں، اس نے کشمیری شاعری میں لول کی صنف کو متعارف کروایا۔ یہ لول آخر تکنیکی طور پر ہے کیا، اور اس نے اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا کر دیا؟ لول دراصل کشمیری زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے محبت، تڑپ یا کسی چیز کے کھو جانے کا احساس۔ تکنیکی اعتبار سے یہ فارسی کی غزل سے یعنی بہت مختلف ہے۔ اچھا، کیونکہ اس دور کے درباروں میں تو فارسی شاعری کا ہی غلبہ ہوتا تھا نا؟ بالکل، اور فارسی شاعری بہت پیچیدہ، طویل اور روایتی قواعد میں جکڑی ہوتی تھی۔ حبہ خاتون نے ان پیچیدہ قواعد کو توڑ دیا۔ تو لول کی ساخت کیسی تھی؟ یہ بہت مختصر 6 سے 10 مصروں پر مشتمل اور انتہائی ردم والی صنف تھی، اور سب سے بڑی بات یہ عام کشمیری زبان میں تھی۔ اس نے دربار اور عوام کے درمیان موجود زبان کی رکاوٹ کو گرا دیا۔ چلیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے اوپرا ہاؤس میں جہاں صرف کلاسیکل سمفنی چلتی ہو، وہاں اچانک کوئی آئے اور مادری زبان میں ایک عام سا فوک گیت گانا شروع کر دے۔ بالکل درست تشبیہ ہے یہ۔ اور وہ گیت سیدھا لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ جی، حبہ خاتون نے شاعری کو اشرافیہ کے ڈرائنگ روم سے نکال کر کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں اور عام چرواہوں تک پہنچا دیا۔ کیا بات ہے! جب طاقت یعنی سلطان یوسف کی سرپرستی اور حبہ خاتون کے احساس کا ملاپ ہوا تو کشمیر میں موسیقی کو ایک نیا عروج ملا۔ وہ عوام کی آواز بن گئی کیونکہ وہ ان کے دکھوں کو ان کی اپنی زبان میں بیان کر رہی تھی۔ بالکل، لیکن جیسا کہ ہم انسانی تاریخ میں بار بار دیکھتے ہیں، کوئی بھی عروج ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ صحیح، اور جہاں خوشی اپنی انتہا کو چھوتی ہے وہاں زوال بھی کسی کونے میں چھپا ہوتا ہے۔ محل کی یہ خوشیاں، یہ فن کی سرپرستی، حبہ خاتون اور یوسف کا یہ رومانس زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ جی ہاں، کیونکہ جب وادی میں فن پروان چڑھ رہا تھا، بالکل اسی وقت سرحدوں کے اس پار جغرافیائی سیاست اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ مغل شہنشاہ اکبر کی نظریں کشمیر پر جمی تھیں۔ ایک بڑی سلطنت کے لیے چھوٹی ریاستوں کو اپنے اندر ضم کرنا ایک معمول کی بات تھی اس دور میں۔ بالکل، مغل فوجوں کا دباؤ بڑھا، یوسف شاہ نے مزاحمت کی، لیکن بالآخر اسے قید کر لیا گیا اور کشمیر سے بہت دور بہار کے علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یوسف شاہ کو نکال دیا گیا اور مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن مجھے یہاں ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ جی بتائیں۔ حبہ خاتون تو ایک ملکہ تھی نا؟ یوسف کی جلاوطنی کے بعد وہ چاہتی تو محل میں رہ سکتی تھی، مغلوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر سکتی تھی، یا کم سے کم ایک شاہی قیدی کے طور پر ہی آرام سے زندگی گزار سکتی تھی۔ ہاں، ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے۔ تو پھر اس نے سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ خانہ بدوش بننے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا محل کی دیواریں اسے کاٹنے لگی تھیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو حبہ خاتون کے لیے محل، تاج یا ریشمی لباس کی کبھی کوئی ذاتی اہمیت تھی ہی نہیں۔ یعنی وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اس کی اصل سلطنت یوسف شاہ کی محبت تھی، اور اس کی وہ قدردانی تھی جس نے اس کی روح کو پہچانا تھا۔ جب وہ محبت ہی چھین لی گئی تو وہ محل اس کے لیے ایک سونے کا پنجرا بن گیا۔ واہ! مغلوں کے قبضے میں محل میں رہنا اس بات کو تسلیم کرنا ہوتا کہ اس کا وجود طاقت کے تابع ہے۔ جی ہاں۔ اور حبہ خاتون طاقت کی نہیں، جذبات کی پیروکار تھی۔ اس نے اس خاموش سمجھوتے کو
مسترد کر دیا اور اپنے درد کو لے کر وادیوں میں نکل پڑی۔ اس کا یہ قدم دراصل ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی اس نے طاقت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنے درد کو گلے لگانا بہتر سمجھا۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ محل چھوڑنے کے بعد در بدر بھٹکنے لگی۔ وہ پہلگام کی وادیوں میں گئی، وولر جھیل کے کناروں پر اس نے پہرے دیے، اور آخر کار وہ شمال کی ایک انتہائی تنہا اور دور افتادہ وادی گریز جا پہنچی۔ جی، غریز کی وہ خاموش وادی۔ وہاں دریائے کشن گنگا کے کنارے وہ بیٹھ کر دن رات روتی اور اپنے اسی لو میں یوسف شاہ کو یاد کر کے گیت گاتی تھی۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مقامی لوگ، چرواہے، کسان اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور اس کے ساتھ مل کر روتے تھے۔ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی کیفیت ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھائی ایک ملکہ کے ذاتی دکھ سے ایک عام چرواہے کو کیا لینا دینا؟ صحیح، عام آدمی کو تو اپنے روزگار سے فرصت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا۔ حبہ خاتون صرف اپنے شوہر کے لیے نہیں رو رہی تھی، اس کا دکھ اب پورے کشمیر کے کھو جانے کا دکھ بن چکا تھا۔ اس کے ذاتی المیے نے ایک اجتماعی المیے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یعنی وہ لوگ جو مغلوں کے قبضے کے بعد احساس کمتری یا شکست خوردگی محسوس کر رہے تھے، انہیں حبہ خاتون کی آواز میں اپنا ہی درد سنائی دیتا تھا۔ بالکل، جب کوئی بہت بڑا آئیکن یا رہنما اپنے تمام پردے گرا کر اپنے خالص ترین درد میں عوام کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کے اندر اتر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی عورت صرف ایک بچھڑی ہوئی بیوی نہیں تھی، وہ اس وقت پورے کشمیر کی روح تھی جو اپنے چھن جانے والے سکون پر ماتم کر رہی تھی۔ جی، اور قدرت نے بھی اس ماتم کو کیسے محفوظ کیا یہ دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہاں، ہم نے شروع میں جس چوٹی کا ذکر کیا تھا، گریز سیکٹر کا، وہ بلند ترین پہاڑ، کہا جاتا ہے کہ حبہ خاتون وہاں تنہائی میں بیٹھ کر گھنٹوں یوسف کی راہ تکتی تھی اور گاتی تھی، اور قدرت ان آوازوں کو سن رہی تھی۔ بالکل، اور آج اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد طاقتور مغل بادشاہوں کے نام مٹ گئے، لیکن وہ پہاڑ آج بھی جغرافیائی نقشوں پر حبہ خاتون چوٹی کہلاتا ہے۔ یہ اس بات کی حتمی گواہی ہے کہ جب انسان کا دکھ اور اس کی سچائی اپنی آخری حدوں کو چھو لیتی ہے تو فطرت خود اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ مغلوں نے تلوار کے زور پر زمین جیتی ہوگی، لیکن حبہ خاتون نے اپنے سچے جذبے کی طاقت سے وقت اور تاریخ کو فتح کر لیا۔ آج جب گریز کی وادیوں میں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوائیں حبہ خاتون کا نوحہ پڑھ رہی ہیں۔ اس نے ایک خطے کی جغرافیائی شناخت کو اپنے نام کے ساتھ باندھ لیا ہے، اور یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جی، اگر ہم اس سارے سفر کو سمیٹیں، اگر ہم اس پورے سفر پر ایک نظر ڈالیں تو یہ ظنون نامی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے بچپن کی حساسیت کو دبا کر اسے ایک بے حس رشتے میں باندھ دیا گیا، اور وہ اسی قید سے بچنے کے لیے شاعری اور لول کی طرف گئی۔ جی، اس کے اسی سچے اور کھرے درد نے ایک بادشاہ کا دل جیتا اور اسے ملکہ حبہ خاتون بنا دیا۔ اس نے کشمیر کے ثقافت کو ایک نئی زبان دی، اور پھر جب وقت نے کروٹ لی اور اس سے اس کی محبت چھین لی گئی تو اس نے محل کی ان مصنوعی دیواروں کو ٹھکرا دیا اور واپس قدرت اور عوام کی آغوش میں جانا پسند کیا۔ اس کا یہ درد اتنا شدید، اتنا سچا اور اتنا خالص تھا کہ آج پہاڑ بھی اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں۔ اور شاید یہی اس داستان کا سب سے بڑا سبق ہے جو ان تاریخی ذرائع سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتیں اور عسکری طاقتیں انسان کے سچے جذبات کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح کہا۔ طاقت کا اثر
وقتی ہوتا ہے، لیکن خالص انسانی تجربہ، محبت، وفاداری اور دکھ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں اور لازوال بن جاتے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ جنگیں لڑنے والوں کو یاد نہیں رکھتی، بلکہ اکثر ان کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے پورے دل سے محسوس کرنے اور اسے سچائی سے بیان کرنے کی ہمت کی ہو۔ اور یہیں پر میں آج کی گفتگو کو ایک ایسے خیال پر ختم کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ حبا خاتون نے ایک ایسا دور دیکھا جہاں اس نے اپنے درد کو، اپنی محبت کو اور اپنی تنہائی کو اتنی شدت اور اتنی سچائی کے ساتھ محسوس کیا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بے جان پہاڑ اور ہوائیں بھی اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ اس کے درد میں ایک وقار تھا، بالکل، ایک بہت ہی گہرا وقار تھا۔ لیکن آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ایک ایسا دور جہاں ہماری ہر خوشی، ہمارا ہر دکھ اور ہمارا ہر جذبہ ٹیکنالوجی کی ان اسکرینوں کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ واقعی، جہاں ہم ہر چیز پہ فلٹر لگا دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے جذبات بھی فلٹرز لگا کر دنیا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے اس سطحی اور تیز رفتار دور میں کیا ہم نے واقعی اپنے اندر کے سچے دکھ اور خالص محبت کو محسوس کرنے کی ہمت کھو دی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت چبھنے والا سوال ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ کیا آج کے انسان کا درد یا اس کی محبت کبھی اتنی گہری اور اتنی سچی ہو سکتی ہے کہ کوئی پہاڑ اپنا پرانا نام مٹا کر اس انسان کا نام رکھ لے؟ یا پھر ہم نے اس ڈیجیٹل شور و غل میں بس مکینیکل زندگی جینا سیکھ لیا ہے؟ بالکل۔ کیا ہم نے اپنے سچے جذبات کو خاموشی سے دفن کر دیا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہمارے ساتھ اس گہرے جائزے کے سفر پر چلنے کا بہت شکریہ۔